अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सॉरी, थोड़ा सा डिले होगा 5 मिनट आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दीजिए और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दीजिए, और मेरी ज़ुबान की गिरह भी खोल दीजिए ताकि लोग मेरी बात अच्छी तरह समझ सकें। रब्बना यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। ऐ हमारे रब, आसान फरमा दीजिए, मुश्किल ना फरमाइए। रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन। ऐ अल्लाह, हमें दीन की समझ बूझ अता फरमा। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने पहला जुज़, पहला पारा का बुलेट पॉइंट्स पढ़े थे। इंशाअल्लाह आज जो है दूसरे पारे की पढ़ेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा। यहाँ पे भी जो है ना, क्या है, अपने इसका ट्रांसलेशन ये है कि बेवकूफ़ लोग कहेंगे कि किस चीज़ ने मुसलमानों को इनके क़िबले से फेर दिया। यानी पहले क़िबला, जैसे हम पिछली क्लास में भी किए थे कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ जो है क़िबला था, वो उसकी तरफ करके नमाज़ पढ़ते थे। तो वो यहूद वग़ैरह ये कह रहे हैं कि ये बेवकूफ़ लोग हैं, ये पहले तो उधर क़िबला जो है बैतुल मुक़द्दस को करके नमाज़ पढ़ते थे, अब जो है मक्के मुकर्रमा काबतुल्लाह शरीफ को जो है क़िबला बनाकर उस तरफ नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दोनों मशरिक़ें और मग़रिब, यानी कि दो पूरे जितनी चार जो आपके डायरेक्शन हैं, सारे डायरेक्शन में अल्लाह ही है। और वो अल्लाह की जो है ना हुक्म है, जिसे चाहे सीधा रास्ता दिखाता है। अल्लाह ताला जो है उसके कब्ज़े कुदरत में है, जिसको चाहे सीधा रास्ता दिखाते हैं, और वो जो चाहते हैं अपने उससे बेहतर जो है हुक्म ले आते हैं। पहले हुक्म से दूसरे हुक्म को ले आते हैं, उसको मनसूख करके दूसरे हुक्म को ले आते हैं जो बेहतर रहता इंसानियत के लिए। दूसरे पारे में सबसे पहले तहवील क़िबला, यानी कि वही क़िबले को जो चेंज किया उसके बारे में बात की गई है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो तकरीबन 16 या 17 माह तक, यानी 16 to 17 मंथ्स तक जो है बैतुल मुक़द्दस जो फ़लस्तीन में है, मस्जिद अक़सा जिसे कहते हैं, तो उस तरफ जो है अपना मुंह करके नमाज़ पढ़ते। कितने मदीना, जब मक्के से जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा आए, वहाँ पे जो है 16 to 17 मंथ्स तक क़िबले अव्वल यानी कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ करके नमाज़ पढ़ते थे। लेकिन आपकी तमन्ना और आरज़ू थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हैं, यानी कि आबो अजदाद में से इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है तमन्ना और आरज़ू थी कि जो काबा जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम बनाए हैं, तो उसी की तरफ वो क़िबला बन जाए, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में एक आरज़ू और तमन्ना रहती थी। अल्लाह ताला ने हुक्म नाजिल फरमाया, फ़वल्लि वजहका शत्रुल मस्जिदिल हराम। इस हुक्म के नाजिल होने पर यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ करने लगे कि ये कैसे अल्लाह के पैगंबर हैं, कभी क़िबला बैतुल मुक़द्दस को बनाते हैं और कभी बैतुल्लाह को। तो यहूद का जवाब अल्लाह ताला ने दिया कि कह दो, अल्लाह ही के लिए है मशरिक़ और मग़रिब, यानी कि डायरेक्शंस जो हैं सब अल्लाह के लिए हैं। उसके बाद आयत नंबर 155 में, कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमत व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तअलमून। जैसा कि हमने भेजा तुम में से ही, यानी कि उन्हीं लोगों में से एक नबी भेजा, तुम में एक रसूल तुम ही में से भेजा, आयातिना, हमारी आयात को जो है न पढ़ते हैं, वयुज़क्कीकुम, और जो है आपका तज़किया करते हैं, यानी आपको पाक करते हैं, यानी बॉडी नहीं बल्कि अंदर जो रूह जो होती है उसको तज़किया,
اس کو صاف کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے کیا ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پھر آپ کے جو ہے روح کو، سول کو جو ہے آپ پاک کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کی حکمت، جو حکمتیں جو ہے نا بیان کی گئی ہیں، یعنی کس وجہ سے کون سی چیز اللہ نے اتاری ہے، کیوں فرض کی ہے، یعنی کیا حکمت ہے اس کی، جہاد کی کیا حکمت ہے، روزہ کیوں رکھنا ہے روزہ، اس کے پیچھے کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کیوں اللہ تعالیٰ یہ رکھنے کے لیے کہہ رہا ہے، یعنی یہ سب سارے جو احکام آئے ہیں اس کی کیا وجہ ہے، واٹ از دا ریزن، کس ریزن کی وجہ سے کیے ہیں، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سکھاتے ہیں. والحکمہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے، یعنی کہ ہم امت سے، لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم جو نہیں جانتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو سکھاتے ہیں. اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی بنیادی طور پر 4 مقصد تھے. کیا ہے؟ 4 چیزیں تھی اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے دنیا میں. پہلا کیا تھا؟ تلاوت، آیات، قرآن کی تلاوت کرنا، آیات پڑھنا. دوسرا مقصد تزکیہ نفس، جیسے کہ آپ کی باڈی کے اندر جو سول ہوتی ہے، روح ہوتی ہے، اس کو جو ہے پاک کرنا. تیسرا مقصد کتاب کی تعلیم دینا، کتاب میں جو احکامات آئے ہیں اس کو بیان کرنا، اس کو ایلابریٹ کرنا، اس کو سمجھانا. اور چوتھا مقصد حکمت کی تعلیم دینا، اس کی حکمت کیا ہے، کیوں یہ اترے ہیں، اس کے بارے میں بندوں کو بتانا. یہ مضمون قرآن کریم کے مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے. یہ کیا ہے؟ ہر جگہ، مختلف جگہوں پہ، ڈفرینٹ لوکیشنز پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف اپنے ان چیزوں کی باتیں کی ہیں، جیسے تزکیہ نفس کی باری ہو یا تعلیم کی باری ہو. حکمت مختلف جگہوں پہ مختلف آیتوں میں آئی ہے. شعائر اللہ، بولتے اللہ کی نشانیاں کیا ہے؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. یہ آیت نمبر 158 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. فمن حج البیت او اعتمر، پس جو حج بیت اللہ یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، نہیں ہے اس کے لیے کوئی، اپنی خوشی سے نیکی کرے تو بے شک اللہ قدردان جاننے والا ہے. یعنی کہ درمیان طواف کرے. جب حج بیت اللہ کو جاتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں تو آپ اس دونوں کے درمیان، صفا اور مروہ کے درمیان کیا کرنا ہے؟ آپ کو طواف کرنا ہے. تو بے شک اللہ قدردان ہے، اللہ جو ہے آپ کی قدر کرتا ہے. زمانہ جاہلیت میں صفا اور مروہ پر بت رکھے ہوئے تھے، آئیڈلز تھے. صفا و مروہ جو حرم گئے ہیں وہ دیکھے ہوں گے، جو جہاں پہ بی بی حلیمہ جو ہے وہاں پہ آپ اپنے ابراہیم علیہ السلام کی والدہ جو تھے وہ وہاں پہ اپنے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ تھے. ہاجرہ جو ہے، ہاجرہ علیہ السلام، تو وہ جو ہے وہاں پہ کیا ہے؟ بت رکھے ہوئے تھے دونوں طرف. تو مسلمان ان کا طواف کرنے سے بچتے تھے. بت ہے بلکہ جو ہے نا وہ اس پہ طواف نہیں کرتے تھے. اس شبہ کے دور کرتے ہوئے فرمایا کہ صفا و مروہ کی صحیح اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لہٰذا ان کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں. پہلے کیونکہ بتیں رکھی ہوئی تھی تو مسلمان جو ہے نا اس کو تھوڑا سا اچھا نہیں محسوس کرتے تھے کہ بت ہے تو ہم یہاں کریں. تو اللہ تعالیٰ نے لیکن حکم دیا کہ جو ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یہاں کا چکر لگاؤ. 4 چیزوں کی حرمت کا بیان، اور جو ہے آیت نمبر 173 میں کیا چیزوں کو حرام کیا گیا ہے اس کے بارے میں، اس بارے میں بتایا ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ. کیا ہے اب یہ؟ پہلے جو ہے حرام کیا گیا تم پر میتۃ، مردہ کوئی چیز، جیسے مرغی مر گئی ہے جس کو ذبح نہیں کیے مر گئی، بکرا ذبح نہیں کیے مر گیا، یا کوئی بھی چیز جو کھانے کی چیز ہے جو جاندار ہے جو حلال کی گئی ہے. حلال اور حرام میں ڈفرنس ہے، بعض چیزیں حلال ہے جانور، بعض چیزیں حرام ہے. بعض پرندے، برڈز جو ہے بعض حلال ہے اور بعض حرام ہے. اس میں علماء سے سنا ہے کہ پرندے جو چیر پھاڑ کے کھاتے ہیں وہ پرندے حرام ہے. جو ہے خالی کھاتے ہیں اپنے دانہ اپنی بیک سے، وہ جو ہے حلال ہے. بقیہ جو ہے جو چونچ سے کھاتے ہیں وہ حلال ہے. اور جو چیر پھاڑتے ہیں چیزوں کو، جیسے آپ کا چیل ہو گیا، ایگل ہو گیا، یا کوئی اور دوسرے کوا ہو گیا، یہ سب چیر پھاڑ کے بھی چیزوں کو کھاتے ہیں تو وہ حرام ہے. اور دم یعنی کہ پہلے جو ہے خون، جو بکرا وغیرہ کاٹے تو خون جمع کر کے، ہم نے اپنے بچپن میں بھی دیکھا ہے بعض جگہوں پہ جو ہے اس کے پکوڑوں کی طرح بنا کے بیچتے تھے. وہ جو
غیر قوم جو ہے وہ کھاتی تھی، یعنی خون کو جم جانے کے بعد پھر اس کو کھاتے ہیں، تو وہ بھی حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، یہ تو پوک ہے آپ کا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ اور کیا حرام کیا ہے؟ اگر خدا نخواستہ کسی نے بکرا، گائے یا مرغی یا جو بھی برڈ، کوئی بھی چیز آپ نے کاٹی ہے لیکن اس میں اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو وہ بھی حرام ہے۔ جیسے کہ پرانے دور میں ہوتا تھا، ابھی بھی کچھ جگہوں پہ ہوتا ہوگا، کوئی ولی کے نام پہ، کوئی درگاہوں کے نام پہ یا کسی کے نام پہ جو ہے نا نیاز کرتے تو اس کے نام پہ کاٹتے، اللہ کا نام اگر نہ لیں تو جو ہے نا وہ حرام ہو جاتا ہے۔ جب تک کہ آپ اس پہ اللہ کا نام لیں گے تو وہ ہمارے لیے حلال ہے، ورنہ حلال نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے مشرکین اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو حلال کہتے تھے۔ اب یہ کیا ہوتا، بعض لوگ کچھ چیزوں کو حلال کر لیتے یا کچھ چیزوں کو اپنی طرف سے حرام کر لیتے، تو یہاں اس کی جو ہے نا اس کو ریجیکٹ کیا اللہ تعالیٰ، بولے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہے۔ اصل آپ اپنی طرف سے نہیں بنا سکتے، کوئی میں چاہوں تو اس کو حرام کر لوں، کوئی چیز کو کوئی کھانے پسند آ رہی تو اس کو حرام کر دیا، کوئی پسند کی چیز ہے تو میں اس کو حلال کر لوں، تو یہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ برابر قرآن میں بتا دیا ہے کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے، کلیئرلی مینشن ہے، اور احادیث میں اس کی ڈیٹیلز ہے، یعنی کون سی چیز اللہ نے حرام کی ہے، کون کون سے برڈز کھا سکتے، کون کون سے جانور کھا سکتے آپ، کون کون سے اینیملز کھا سکتے، وہ سب کی ڈیٹیل آپ کو اس میں مل جاتی ہے حدیث میں۔ تو اس میں جو ہے یہاں پہ 4 چیزوں کو بتائے ہیں اسپیسیفکلی، مردار یعنی کہ مرا ہوا، بہنے والا خون، خنزیر، اور خنزیر یعنی پوک، اور وہ جانور جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکام تفصیل سے بیان کیے ہیں، لیکن یہ کچھ ہم تھوڑے تھوڑے کچھ بلٹ پوائنٹس کی طرح پڑھ رہے ہیں۔ قصاص لینے کا فدا، قصاص کس کو بولتے ہیں آپ؟ جیسے کوئی کسی کو کوئی قتل کر دیا یا کوئی چوری کر دیا، قتل کر دیا تو جو ہے اس کا کیا کرتے ہیں آپ؟ قتل کرنے والے کو یہاں پہ سعودی عرب میں جیسا ہے اس کو بھی قتل کرتے ہیں۔ تو اس میں یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَكُمْ فِي قِصَاصِ يَا حَيَاتٌ یا اولی الالباب لعلکم تتقون، وَلَكُمْ تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے، یعنی کہ فائدہ ہے۔ اگر تم قصاص لے رہے ہیں، کوئی خدا نخواستہ کوئی قتل کیا ہے تو اس کو قتل کر رہے ہیں تو اس میں حیات ہے، اس میں زندگی ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرمایا، یعنی کہ زندگی، تاکہ تم خون ریزی سے بچو، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اگر بندہ دیکھیے آپ، اگر کوئی کسی کو قتل کیا، اب جیسے سعودی عرب میں کرائم کیوں کم ہے دنیا میں، ساری دنیا کو اٹھا لیجیے آپ، امریکہ سے لے کے انڈیا سے لے کے دنیا کا کوئی بھی کونا لے لیجیے آپ، سوائے سعودی عرب کے مثال کے کہیں دنیا میں آپ کو یہ مثال بہت کم ملے گی، بہت کم ملے گی۔ یہاں پہ جیسے ہی خدا نخواستہ کوئی قتل، مجھے یہاں آئے ہوئے الحمدللہ 30-40 سال ہوا، کتنے قتل ہوئے یہاں پہ، یعنی آپ فنگرز پہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، اتنے کم قتل ہم نے سنے ہیں، بہت ہی ریئر، بہت ہی ریئر، سالوں میں ایک آدھا کیس بھی، 30 سال ہوئے 30 سال میں ایک کیس بھی ہم نے نہیں سنا۔ تو وجہ کیا ہے، یہ کیوں اتنا پروٹیکشن ہے یہاں پہ؟ وجہ یہ ہے کہ آپ جیسے ہی جرم کرتے ہیں، خدا نخواستہ کوئی قتل کرتا ہے تو اس کو فوری صحیح اس کی وہ کر کے، ماشاءاللہ سعودی عرب میں بہت اچھی اس میں یہ ہوتی ہے، اس کو جو ہے کیا کرتے ہیں، اس کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے جو ہے یہاں پہ دوسرا آدمی ڈر جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے قتل کرنے کی؟ ایک تو جو ہے اس نے قتل کیا کسی کو، ایک جاندار کو قتل کرنے کا وہ جرم ہے، پھر جو ہے دوسرا اس کے قصاص لینے کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ کوئی ہمت نہ کریں، کہ پھر دوبارہ کوئی قتل کرنے کی ہمت نہ کریں، اسی لیے جو ہے یہاں پہ الحمدللہ کنٹرول میں رہتا ہے۔ اس وجہ سے ساری دنیا کے کہیں بھی نکال کے لے لو آپ، اتنے قتل ہوتے ہیں، روزانہ قتل ہوتے ہیں دنیا میں، لیکن ماشاءاللہ جو ہے سعودی عرب میں کیونکہ اللہ کا حکم قائم ہے، اس کی وجہ سے یہاں پہ نہیں ہوتے۔ اور ایک دوسرا حکم یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ دے رہے ہیں، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، کیا ہے، تم پر فرض کیا گیا، کتب علیکم تم پر فرض کیا گیا کہ جب تم میں سے کوئی موت کا وقت آ جائے، یعنی جن کی موت قریب آ جائے تو کیا کرے، وہ چھوڑ دیتے ہیں نا، اپنی جائیداد ہے، پیسہ ہے، ان چیزوں کو چھوڑ کے جاتے، بندہ تو ساتھ نہیں لے جاتا، تو وہ کیا کرے، وہ پیسے اللہ کے حکم کے مطابق ماں باپ رشتہ داروں کے لیے مناسب طور پر وصیت کرے، کیا کرے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا جو حکم دیا ہے اس کے آگے احکامات ہیں، کس کو کتنا دینا ہے، ٹوٹل ویلیو آف جو بھی آپ کے پاس ہے زمین جائیداد جو ہے،
تو بیٹے کو ڈبل دیتے اور گرل کو ہاف دیتے. اس طریقے سے جو ہے اس کا ڈسٹریبیوشن ہے وہ شاید 5ویں پارے میں ہم کو آئیں گے. لیکن جو ہے یہاں پہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے جب موت جس کے قریب آ جائے، یعنی جب بڑی عمر میں پہنچ جائے، تو وہ کیا کرے، اپنا بنا دے وصیت، اس کو جو ہے لکھ کے رکھ دیں کس کو کتنے پیسے دینا ہے، کس کا کیا قرض ہے، آپ نے پورے ساری چیزیں اپنے کی نہیں، حج آپ کا ہوا نہیں، ان سب سارے چیزوں کو لکھ دیں. اور جو ہے اس کو قیمے دیں گے وہ مرنے والے کے والدین ہے تو والدین، یا پھر اس کے بیٹے بیٹی یا بیوی، ان میں جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوگا. اس کا ڈیفرنٹ ریشوز ہے، وہ ریشوز ڈیٹیل میں ہے، وہ شاید آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اس کو. فوت ہونے والا اپنی کیا ہے، اس آیت میں وصیت کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ فوت ہونے والا اپنی وفات سے پہلے اپنے والدین اور دیگر رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے کہ کسی کو کتنا حصہ ملنا ہے. یہ جو ہے بتا دینا ہے مرنے سے پہلے. اس آیت کے نزول سے پہلے ورثہ کے حصے متعین نہیں تھے. یہ آیت نزول ہونے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے جو دور تھا اس میں ایسے ہی چلتا تھا، کسی کو کچھ دے دیا کسی کو نہیں دیا. مرنے والے کا سارا ترکہ اس کے لڑکوں کو مل جاتا تھا، بیٹوں کو دے دیتے تھے، بیٹیوں کو نہیں دیتے تھے. اس لیے اس آیت نے والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے لیے بھی وصیت کرنے کا حکم دیا ہے. اسی لیے جو ہے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اتارا ہے. یہ سورہ نساء جو آنے والی ہے سورہ 5ویں پارے میں، اللہ تعالیٰ نے تمام ورثہ کے میراث میں حصے بتا دیے ہیں. تو اب اس آیت کے مذکور وصیت کی فرضیت باقی نہیں رہی. تو اب اس کے بعد جو ہے نا اصل آگے آنے کے بعد وہ ڈیٹیل میں ہم کو بتا دیا گیا ہے کس کو کتنے کتنے دینا ہے، تو وہ جو ہے آپ کو وہاں پہ ملے گا. ہاں البتہ اب بھی کوئی شخص ورثہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اپنے مال کے 1/3 حصے کی وصیت کر سکتا ہے. یہاں پہ رشتہ داروں کا دیا، رشتہ داروں کا اس میں کیا بولتے ہیں آپ کے ورثہ نہیں ہوتے. رشتہ دار صرف کون ہوتے، میاں اگر والد ہے شوہر ہے تو اس کی بیوی بچے ہوتے، اور اگر بیوی ہے کیا ہے ماں کی اگر سے کوئی جائیداد ہے کوئی پیسہ ہے تو وہ شوہر کو بھی جائے گی، پھر اس کے بیٹے بیٹیوں کو جائے گی. اسی طریقے سے تو اس کی ڈیٹیل جو ہے آگے آنے والی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سب کا ڈیٹیل بتائے ہیں. اب دوسری یہاں پہ اور ایک چیز کیا حکم ہے اللہ کا، روزے کی فرضیت. روزہ فرض کیا گیا ہے. کیا کہہ رہا ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو جو ایمان لے آئے، فرض کیے گئے تم پر کیا ہے، رمضان روزے. کیسے، کما کتبہ. پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں مومنین کو، بول رہے ہیں کہ بھئی یہ مت سمجھو کہ ہم صرف آپ کو لیے روزے رکھے، اس سے پہلے بھی جو قومیں گزری ہیں، جو امتیں آئی ہیں، ان کو بھی ہم نے روزے رکھتے تھے، وہ بھی ان کو بھی روزے فرض کیے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اللہ کو روزہ رہنے سے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ ایک پریکٹس کروا رہے ہیں کہ زندگی گزارنے کا آپ چیزوں سے بچنا ہے. کیسے بچنا ہے، جیسے آپ رمضان میں جب روزے رہتے تو جھوٹ بولنے سے بچ جاتے، غیبت کرنے سے بچ جا رہے ہیں، اوور ایٹنگ سے. خیر ہم لوگ بہت اوور ایٹنگ کر رہے ہیں افطار میں، لیکن اصل چیز تو ہے بھوک آپ کو محسوس ہو کہ غریب آدمی بھوکا کیسے رہتا ہے، اس کی کیسی زندگی گزرتی ہے. اور جو ہے سارے نفسانی خواہشات سے بچنے کے لیے جو ہے نا آپ کو روزہ ایک پریکٹس ہے. تو روزے کی پریکٹس کیا ہے، آپ کو 1 مہینہ جب ہم پریکٹس کرتے ہیں تو اگر سے صحیح طریقے سے ہم پریکٹس کریں تو آگے کے جو 11 مہینے آنے والے ہیں ہوتے ہیں رمضان کے بعد، تو اس میں ہم انڈر کنٹرول ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے. ایک پریکٹس اللہ تعالیٰ اس میں کیا کرے، اللہ تعالیٰ شیطانوں کو بھی قید کر دیے تاکہ جو ہے ہم گناہ کا جو دل میں شیطان ڈالتا ہے وہ بھی نہ ڈالے. بڑے بڑے سارے شیطان کو اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں تاکہ جو ہے میرے بندے جو ہے آسانی سے روزے رکھ سکیں، آسانی سے گناہوں سے بچ سکیں. روزہ دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، ایک اہم رکن ہے. یہ تو آپ سب جانتے ہیں. یہ ایسی عبادت ہے جو تمام شرائع سابقہ میں بھی مشروع تھی. پہلے کی امتوں میں بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے آئے تھے، جتنے انبیاء آئے تھے، ان سب میں بھی یہ یعنی کہ لازم تھا کہ وہ روزے رکھیں. روزے کی نیت کے ساتھ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکنا ہے. یعنی کہ آپ کو پتا ہے جیسے فجر کی اذان سے پہلے ہی آپ اپنا سحری کر لینا چاہیے. بہتر یہ ہے، علماء کہتے ہیں کہ احتیاطی تدابیر کے لیے وہ اذان تک کا انتظار نہ کرے، اذان سے کم 5-10 منٹ پہلے اپنے سحر کو ختم کر لیں.
ایسا نہ ہو کہ ہم انتظار کرتے رہیں مؤذن اذان دے دے، تو اتنی احتیاط کر لینا چاہیے کہ اس ویٹ نہ کریں جب تک کہ اذان ہو جائے۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے، غروب آفتاب تک، جب غروب ہوتا ہے آفتاب مغرب کے وقت، تو ہمارا روزہ ختم ہوتا ہے۔ اگر کسی نے غروب آفتاب سے 1 منٹ بھی پہلے افطار کر دیا تو روزہ نہیں ہوگا، یعنی کہ 1 منٹ پہلے بھی خدا نخواستہ کسی نے روزہ کھول لیا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ روزہ ایسی عبادت ہے کہ بندہ اس کی وجہ سے جلدی تقوی حاصل کرتا ہے، یعنی اللہ کا ڈر، خوف، اللہ کی اطاعت اس کی جلدی حاصل ہو جاتی ہے۔ روزے میں رہنے سے آپ خود فیل کرتے، بندے کو قرآن پڑھنا زیادہ دل بولتا، نمازیں پڑھنا زیادہ دل بولتا، آپ 20 رکعت تراویح پڑھتے لیکن تھکتا نہیں بندہ، اور شوق ہوتا آپ کا۔ لوگ جو ہے قرآن پہ قرآن ختم کرتے، کوئی ٹرانسلیشن پڑھ رہا، کوئی تفسیر پڑھ رہا، یعنی دل بندے کا اسی چیزوں میں لگتا۔ تو یہ تو اللہ کی طرف سے تھوڑی سی عنایت ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس میں اللہ جو ہے تقویٰ بڑھ جاتا ہے انسان کا۔ پھر مسافر اور مریض کے لیے رمضان کے روزوں اور فدیے کے متعلق احکام ہیں۔ پھر اس میں ڈیٹیل میں یہیں پہ پارے میں یہ ہے کہ بندہ اگر سے یہاں سے کہیں دور جا رہا ہے، سفر کر رہا ہے، تو وہ روزہ بعد میں رکھ لے، کیونکہ ڈیفیکلٹیز ہوتی ہے سفر میں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوٹ دی ہے، تھوڑی سی جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کی ہے۔ اور مریض ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی مرض ہے، پھر جو ہے وہ اگر مریض سے اچھا ہو جائے تو پھر وہ روزے رکھے گا، وہ فدیہ نہیں دے گا۔ اگر نہیں، خدا نخواستہ بعض ایسا ہوتا ہے کہ بالکل آخر وقت ہے، بیمار ہیں، تو ان کا فدیہ دیا جاتا ہے۔ اس کے بھی احکامات ڈیٹیل سے آئے ہیں۔ ماہ رمضان کی فضیلت۔ ماہ رمضان فرض کیوں یہ افضل ہے سب مہینوں میں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ کیا ہے یہ شہر رمضان؟ کیا ہے مہینہ؟ قرآن نازل اتارا گیا ہے جو لوگوں کے واسطے ہدایت ہے، اور ہدایت کی روشن دلیل ہے، یعنی کہ بالکل کلیئرلی ہدایت کے لیے یہ دلیل ہے، اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس میں کلیئرلی جو ہے نا ڈیفرنس بتانے والا ہے۔ حق کیا چیز ہے، کون سی چیز صحیح ہے، کون سی چیز غلط ہے، یہ بالکل کلیئر آپ کو قرآن میں بتایا گیا ہے۔ سو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پالے تو اس کو روزے رکھے۔ اگر جو کوئی جو ہے یہ مہینہ جس کو بھی مل جائے وہ کیا کرے، روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے، یعنی بعد میں اس کے روزے رکھنا لازم ہے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر تنگی نہیں چاہتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو، اور تاکہ اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ کیا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو ہدایت دی، اس کا اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو ہے رمضان کے روزے رکھو، یہ بہتر ہے ہمارے لیے۔ اگر خدا نخواستہ بیمار ہے تو پھر بعد میں رکھ لو۔ رمضان میں جہاں روزے فرض ہیں وہیں اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ قرآن کریم اس ماہ میں نازل ہوا ہے۔ قرآن کریم کیا ہے؟ رمضان میں نازل ہوا ہے۔ دن کو مومن روزہ رکھتا ہے، مسلمان کیا کرتے ہیں؟ ہم دن میں روزہ رکھتے ہیں، اور رات کو قاری قرآن اور حافظ قرآن 20 رکعت تراویح میں قرآن پڑھاتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور غیر حافظ قرآن کریم کی سماعت کرتے ہیں۔ ہم پیچھے ٹھہر کے نماز سنتے ہیں، اگر جو حافظ نہیں ہے تو سنتے ہیں، اور دن میں بھی ہم تلاوت کرنا ہے، ہم دن میں بھی تلاوت کرتے ہیں۔ یہاں اللہ کی محبت اور شفقت خداوندی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ ایک بڑا انعام دے رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پہ؟ اور جب کیا ہے؟ اور جب آپ سے میرے بندے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں، اگر اللہ بول رہے ہیں کہ میرے تعلق سے بندے آپ سے سوال کریں تو کہہ دینا کہ میں ان کے نزدیک ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ اتنی بڑی شان والے ہمارے نزدیک ہیں بول رہے ہیں۔ کیا کرنا؟ دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتے ہیں، جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے، جب پکارتے ہیں ہم اس کو، داعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، میں اس کے لیے اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ میرا حکم مانو اور مجھ پر ایمان لاؤ تاکہ تم ہدایت پاؤ، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے ہیں جب پوچھیں گے تو بتا دو ان کو کہ میں سب سے قریب ہوں،
گزشتہ آیات میں روزے کا ذکر تھا، اس آیت کے بعد پھر روزے اور اعتکاف کا ذکر ہوگا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی شفقت، محبت، مہربانی کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، میں نے جو تمہیں احکامات عطا فرمائے ہیں، اگر ان کی تعمیل کرنے میں تھوڑی بہت مشقت بھی ہو، کیونکہ اب روزہ رہنے میں تھوڑی بھوک بھی ہوتی، تھوڑی پیاس بھی ہوتی، نیند بھی قربان کرنا پڑتا، تو اللہ تبارک تعالیٰ بول رہے ہیں کہ بھئی یہ تھوڑی مشقت ہے، اس کو برداشت کر لو، میں تمہارے بہت سے قریب ہوں، مجھ سے مانگو، میں دعا کو قبول کرتا ہوں۔ یہ ہماری بد نصیبی ہوتی ہے ہماری، جو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر رات میں اتر کے فرماتے ہیں کہ مانگو مجھ سے، مانگو، میں تمہارے جو بیماری ہے اسے دور کروں، جو کوئی حاجت مند ہے اس کی حاجت پوری کروں، تو ہم جو ہے غفلت میں سوئے ہوئے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر رات آتے ہیں۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے، یہ بڑا اہتمام کرنا ہے، کم سے کم رمضان میں خاص طور سے سحر سے تھوڑی دیر پہلے اپنا کھانا دستر لگنے تک 2 رکعت نماز تہجد کی پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور اللہ سے مانگنے کی عادت ہونی چاہیے ہم کو۔ جب تک کہ دستر لگے آپ کم سے کم 1-2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگیں، اور اتنا آسان طریقہ ہے یہ اللہ سے چیزیں لینے کا، ہم کو اندازہ نہیں ہے۔ اگر ہم مانگنے لگیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو دے گا ضرور۔ اللہ تعالیٰ قریب ہے، اس سے معلوم ہوا کہ دعا آہستہ مانگنی چاہیے، زور سے نہیں مانگنا، آہستہ، آنکھوں میں اگر ہو سکے تو آنسو لائیں، آنسو نہ لا سکے تو رونے کی شکل بنائیں۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ رونے کی شکل بنائیں، جیسا بچہ جو ہے، جانتے ہیں آپ سب بچے ہی ہیں، تو آپ جانتے ہیں جیسے آپ ممی سے پپا سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو آپ ایسا آسانی سے مانگے تو نہیں ہوتا، جب آواز بنا کے مانگتے نہیں مجھے چاہیے، تو پھر جو ہے ان کے دل میں رحم بھی آتا ہے، رونے کی صورت بناتے آپ، ہاں، تو مل جانے کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اگر نہ ملے تو آپ رو بھی دیتے ہیں۔ تو سیم یہی طریقہ کار ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی، اللہ کے سامنے بھی ہم عاجز سے ان کے ساری سے مانگے تو وہ ضرور دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ فقط عرش پر نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ بلا مکان وہ موجود ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کہیں ایک جگہ نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ موجود ہے۔ آپ کا جو ہے علماء اس میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی اسی لیے جو ہے آپ کے شہر کے قریب ہیں اللہ تعالیٰ۔ روزے کے بعد خصوصاً افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، لہٰذا اس وقت دعا کا خوب اہتمام۔ اور یہاں پہ افطار کے وقت کے پہلے کی بھی دعا ہے۔ خواتین اکثر جو ہے اپنے افطاری بنانے میں وقت ضائع کرتے ہیں، اور بڑے بچے بڑے جو ہے باہر بازار میں افطاری بٹورنے میں لگ جاتے ہیں، اس میں وقت ضائع کر لیتے ہیں۔ تو پہلے سب سے پہلے سارے چیزیں بنا لینی چاہیے، جو بھی کھانے کا پلان ہو تو 10-15 منٹ کم سے کم پہلے اپنا سب چیز پکوان وغیرہ ختم ہو جائے اہتمام سے، پھر دستر پہ بیٹھ کے اپنے اللہ کے سامنے جو جو چیزیں ہیں اس سے مانگنے کا بہت آسان طریقہ ہے یہ۔ اب رمضان آنے والا ہے تو ہم سب اس کی کوشش کریں گے کہ سحر میں بھی مانگیں گے اور افطار میں ضرور مانگیں گے اللہ سے۔ پھر جو ہے ایک امپورٹنٹ عبادت ہے اعتکاف کی، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم کیا ہے اعتکاف مسجد میں کرو، مرد آدمی کے لیے۔ خواتین اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا کریں گے، وہ اپنے گھر میں ایک کونے میں کوئی ایک روم میں اس کو اعتکاف کی جگہ بنائیں گے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، حد قائم کریں اللہ تعالیٰ۔ فلا تقربوها، پس اس کے قریب نہ جاؤ۔ رمضان المبارک کے آخری عشر میں اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ، مینس جو ہے یعنی سنت ہے رہنا، لیکن سب کو نہیں ہے۔ سنت بولے تو اب جیسے ظہر کی نماز کے بعد پہلے 4 بعد کے 4 سنت موقدہ ہے، تو ہر کسی کو وہ پڑھنا لازم ہے۔ سنت موقدہ ہے، لازم ہے، لیکن کوئی ایک بندہ محلے میں بھی رہ گیا تو سنت ادا ہو جائے گی۔ اگر سارے محلے میں کوئی نہیں رہا مسجد میں تو سب کو گناہ ہوگا۔ تو کیا ہے یہ سنت موقدہ علی الکفایہ، یعنی کوئی ایک بھی رہ جائے گا تو یہ کافی ہو جائے گا۔ مرد مسجد حضرات ایسی مساجد میں اعتکاف کریں جس میں نماز با جماعت ہوتی ہو، اور شرط کیا ہے مسجد میں بیٹھنے کی، وہاں پہ 5 وقت کی نماز ہونی چاہیے، اور خواتین جو ہے اپنے گھر میں۔ چاند کا فائدہ کیا ہے، یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، اور کیا ہے پوچھتے ہیں کہ آپ سے کہ چاند کے متعلق پوچھتے ہیں لوگ، آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو کہہ دو یہ لوگوں کے لیے حج اور کے لیے وقت کے اندازے ہیں، یعنی اس کے آپ کو وقت معلوم ہوتا کہ کب حج کرنا ہے کب ہے، اس لیے چاند کی وجہ سے جب چینج ہوتا ہے، یہ تو بچے آپ لوگ سب پڑھتے ہیں، اس کی وجہ سے دن اور رات کا معلوم ہوتا ہے، اس سے دن گنے جاتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ چاند کو پیدا کیا۔ چاند سے اسلامی تاریخ معلوم ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس کے ذریعے سے عبادات یعنی حج، روزہ،
اور عدت کی مدت کے علاوہ دیگر معاملات اور معاہدوں کی میعاد مقرر کی جاتی ہے. یعنی کہ حج کب رکھنا ہے، روزہ کب رکھنا ہے، اگر یہ چاند چلتا رہا گا تو معلوم ہوگا کہ منتھ ختم ہوا، دوسرا منتھ ختم شروع ہوا، تو اب یہ سمجھ میں آتا ہم کو. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا. اور ایک یہاں پہ بہت بڑا حکم ہے جہاد اور قتال. جہاد اور قتال کیا ہے؟ یہ دو چیزیں ہیں. جہاد میں کیا ہوتا ہے، سنگل بھی آدمی کوشش کرتا ہے، کوشش جو ہے کوئی بھی چیز کو بدلنے کی کوشش بھی جہاد ہوتی ہے. پھر جو ہے اگر کوئی ظلم اور زیادتی بڑھ جائے تو دوسری چیزوں سے بھی جہاد ہوتا ہے، اس کو جہاد کہتے ہیں. اور خالص جو اسلام کے لیے ہوتا ہے، اسلام کے لیے جو لڑائی ہوتی ہے وہ جہاد ہوتی ہے. اور قتال جو ہے، قتال اسلام کے لیے بھی ہوتی ہے لیکن گروپ بن کے، یعنی ایک انڈیویجول نہیں بلکہ گروپس کرنا ہوتا ہے. اور قتال میں جو ہے، قتال بعض دفعہ جو ہے جیسے زمین کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یا آپ تو جہاد اور قتال کا آپ ڈفرینس سمجھ گئے. جہاد جو ہے سنگل بھی کرے، کوئی بھی کوشش کریں، کوئی بھی ظلم کے خلاف کھڑے رہیں، وہ جہاد ہے. اور جو ہے ایک جماعت بھی کر سکتی ہے، وہ بھی جہاد ہوتا ہے. جب بہت زیادہ ظلم ہو جائے تو دوسری طریقے سے بھی جہاد ہوتا ہے. اور قتال جو ہے، قتال میں گروپ کا ہونا ضروری ہے، اور وہ دنیائی مقصد کے لیے بھی قتال کہتے ہیں، یا پھر اسلام کے مقصد کے بھی لڑائی ہو تو قتال کہتے ہیں. جہاد صرف خالص اسلام کے لیے ہوتی ہے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں لڑو. ان سے لڑو جو تم سے لڑیں. کس سے لڑنا ہے؟ خالی جا کے کسی سے لڑنا نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ وہ آپ سے لڑیں، جیسے ملک سے لڑا ہے، تو پھر آپ کو کھڑے ہونا ہے لڑنے کے لیے. وَلَا تَعْتَدُوا، اور زیادتی نہ کرو. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ حج سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، حد پار کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. جہاد کا مسئلہ بیان فرمایا. جہاد فرض ہے اور اس کا مقصد کلمت اللہ ہے، یعنی جہاد قیامت تک جاری و ساری رہے گا. جہاد جو ہے ہمیشہ ہے، چلتے رہے گا. یہ کچھ لوگ تو ضرور کرتے رہیں گے، سارے لوگ نہ کریں. جب تک کہ علماء اس کو نہ کہیں وہ جہاد فرض نہیں ہوتا. بقیہ جہاد جو لوگ کر رہے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں. یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ شریعت کی اصطلاح میں جہاد نام ہے قتال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑنے کا نام جہاد ہے. اگر کسی اور حکم شرعی پر جہاد کے لفظ کا استعمال ہوا ہے تو لغت کے اعتبار سے ہے، یعنی میننگ کے اعتبار سے جہاد جیسے کوشش وغیرہ کہتے ہیں تو وہ میننگ کے حساب سے ہے. لیکن اصل جہاد مینس یعنی کہ قتال، اللہ کے لیے جنگ لڑنا، اسی کو جہاد کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو دیگر تمام اعمال کرنے والوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. جہاد بہت عظیم و مبارک اور مقدس عمل ہے. اس کے تعلق سے، شہادت کے تعلق سے ہم شاید اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. بہت بڑی فضیلت ہے شہید کی، اور تمنا رکھنی چاہیے ہر ایک کو کہ میں شہادت اللہ تعالیٰ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں تمنا ظاہر کی کہ میں جہاد کروں اللہ کے راستے میں. مجھے شہید مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، وہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جہاد کروں، پھر میں شہید ہوں، پھر جہاد کروں، پھر شہید ہوں. ایسے 3 مرتبہ آپ نے فرمایا. تو اس کا مطلب کہ کتنی بڑی فضیلت ہے جہاد کی. اور یہاں پہ حج کے بارے میں آ رہا. حج الحج الاشہر معلومات. حج کیا ہے؟ چند مہینے معلوم ہیں. حج اسلامی بنیاد ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، یہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہے. حج میں 2 ارکان ہیں، ایک وقوف عرفہ، عرفہ میں جب رکتے ہیں وہ ایک ہے، دوسرا طواف زیارہ. یہ 2 امپورٹنٹ جو ہے آپ کے حج کے وہ ہیں، رکن ہیں. 5 دنوں میں 5 مقامات پر 7 عبادتوں کے کرنے کو حج کہتے ہیں. 5 دنوں میں 5 مقامات پر 7 عبادتیں. کیا ہے وہ؟ 8 9 10 11 12 ذوالحجہ. حج کی جو ہے کیا ہے؟ 8 9 10 11 12. اس میں حج ہوتا ہے 5 دن. حج کے 5 مقامات کیا ہے؟ بیت اللہ ایک مقام ہو گیا، صفا و مروہ 3 ہو گئے، یہ صفا 1، مروہ 1، منا 1، مزدلفہ 1، اور کیا ہے؟ عرفات. بیت اللہ صفا مروہ 1 ہو گیا، 1 2 3 4 5، ٹھیک ہے. بیت اللہ 1، صفا مروہ 2، منا 3، مزدلفہ 4، عرفات 5. حج کی 7 عبادتیں ہیں. حج میں کیا ہے؟ 7 عبادتیں ہیں مل کے. احرام، طواف، سعی کرنا، وقوف رکنا، رمی کنکر مارنا. وقوف جو ہے آپ منا میں جو رہتے وہ ہے. قربانی کرنا، اور کیا ہے؟ قربانی کرنے والا حلق یا قصر کرنا یا پورے سارے بال نکالنا.
یا 1/4 جو ہے وہ نکالنا. یہ کیا ہے؟ حج کے عبادتیں ہیں. مرتدین کی کیا سزا ہے یہ بھی حکم ہے دوسرے پارے میں. مرتدین مینس جو ایمان لے آیا پھر خدا نہ خواستہ اس نے ایمان سے پھر گیا اور مرتد ہو کے کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لیا یا اسلام کو ماننے نہیں لگا تو اس کو مرتد بولتے. اس کی سزا جو ہے اگر اسلامی قوانین ہیں جیسے خدا نہ خواستہ کوئی سعودی عرب میں کرے گا تو اس کی یہاں پہ اس کی گردن اتار دیتے. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عن دینکم فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. ومن یرتد، اور جو کیا کرے تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے یعنی دین کو چھوڑ دے پھر کافر ہی مر جائے یعنی دین پہ چل گئے تو اس کو علماء جو ہے 3 دن اس کو سمجھائیں گے پہلے جا کے کہ بھئی تم جو کر رہے ہیں غلط ہے، پھر سے دین میں واپس آ جاؤ. اگر وہ واپس نہ آئے تو اس کی سزا جو ہے اس کو شہید وہ کر دینے کا ہے، اس کو مار دینے کا ہے. کافری اگر وہ جو ہے کافری مر گیا، وہ لوگ ہیں کہ ان کے عمل دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور انہوں نے جتنے بھی اچھے عمل کرے ہیں خدا نہ خواستہ اس نے اسلام کو چھوڑ دیا آخر وقت میں. ابھی فرض کریے آپ ایک بندے کی 70 سال عمر ہے، اس نے کتنے حج کیے، کتنے قرآن پڑھے، کتنے لوگوں کی مدد کی، سب بہت اس نے نیکیاں کمائی. خدا نہ خواستہ 1000 بار خدا نہ خواستہ وہ مرتے وقت یا مرنے سے کچھ سال پہلے اگر وہ کوئی یہودی ہو گیا یا نصرانی کرسچن ہو گیا یا ہندو ہو گیا یا کوئی اور مذہب کا ہو گیا یا قادیانی ہو گیا تو وہ اس کے جتنے اس نے اچھے عمل کرے تھے وہ سب ضائع ہو گئے اس کے. اور اس کو کیا کریں گے؟ دوزخ اس کا ٹھکانہ ہو جائے گا. اور کیا؟ اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. دوسرے گناہ اگر ہوتے ہیں بندے کے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا کچھ دن تک اس کو دوزخ میں ڈالتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس کو پھر نکال کے انشاءاللہ جنت میں ضرور جائے گا جس کو بھی تھوڑا بھی ایمان اس کو ذرہ برابر بھی اس کے دل میں ہوگا. لیکن جو مرتد ہوگا اس کو کیا ہے؟ سیدھے جہنم میں ڈال دیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے آخر دم تک. پھر مرتدین کی سزا کو بیان فرمایا جو دین سے پھر گئے. جو شخص مومن ہے اور پھر وہ ایمان کو چھوڑ کر مرتد ہو جاتا ہے، اگر وہ سمجھانے کے باوجود باز نہ آئے، وہ پھر واپس نہ آئے تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، وہ قتل اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ مرتد کو سزا دینا ہر آدمی کا کام میں اختیار نہیں ہے. یہ میں نے کہا تھا یعنی کہ گورنمنٹ ہونی چاہیے، اسلامی قانون ہونے چاہیے، یعنی ہر کوئی ایرا خیرہ جا کے کسی کو کچھ ایسا ہو گیا تو نہیں کر سکتا ہو. جہاں پہ مسلمان کی حکومت بادشاہ ہے جیسے یہاں پہ سعودی عرب ہے تو یہاں پہ یہی چلے گا کہ جس کا جی چاہے ووٹ کر کسی کو قتل نہیں کر سکتا. حکومت ہو تو وہ کر سکتی ہے. یہ جو ہے نا میرے خیال میں بچوں کے لیے بعد میں جب بڑے ہوں تو یہ سن سکتے ہیں. یہاں سے جو ہے خواتین کے مسائل ہیں وہ لوگ اپنے میں شیئر بھی کر دیتا ہوں تو بک میں سے پڑھ لے سکتے ہیں یا پھر قرآن میں سے پڑھ سکتے ہیں. 222 البقرہ کی یہاں پہ جو ہے یہ بچوں کے لیے نہیں ہے، بڑوں کے مسائل ہیں طلاق کے تعلق سے، اور اس کے بعد یہ رضاعت جو دودھ کب چھوڑنا ہے کب چھڑانا ہے اس کے تعلق سے یہ بڑوں کے ہیں مسائل، بچوں کے لیے ابھی مناسب نہیں ہے یہ باتیں. یہ عدت کا ہے، خدا نخواستہ کوئی بیوہ ہو جائے تو کتنے وقت گزارے، خدا نخواستہ کسی کی طلاق ہو جائے تو کتنا وقت گزارے، پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ اس بارے میں ہے یہ سب سارا عدت کے نکاح. ہاں البتہ اب یہ جو ہے نا یہاں پہ ایک میں آپ کو اپنا سلائیڈ شو پہ جاتا ہوں. اس میں جو ہے یہ طالوت کا تھوڑا سا لمبا واقعہ ہے، ٹائم ہے واپس 15-20 منٹ، تو انشاءاللہ جو ہے میں اس کو شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں کو. یہاں پہ جو ہے آیت نمبر 224 ہے، تو اس میں جو ہے نا یعنی کہ انسان کا جو ہے موت نہیں ٹلتی. جب موت وقت آتا ہے تو بالکل وہ وقت پہ موت انسان کی ہو جاتی ہے. اس کو ایک دن آگے ہوتا ہے نا پیچھے ہوتا ہے، کیونکہ جب جہاد وغیرہ میں جاتے تو لوگ یہ سمجھتے کہ وہاں مر جاتے، وہ اس تعلق سے یہاں پہ یہاں جو ایک کیا ہے انسان کو احکام خداوندی کی اطاعت سے روکنے والی زیادہ تر 2 ہی چیزیں ہیں. ایک کیا ہے اللہ کی اطاعت، نبی اللہ کے حکموں پہ چلنا، نبی کے حکم پہ چلنا.
کیا ہوتا، دو چیزوں سے آدمی نہیں چلتا. ایک کیا ہوتا، اگر سے دل میں دنیا کی محبت ہے تو جو ہے نا ان جو ہے اللہ کے حکموں پہ چلنے اننے کرنے لیے نہیں کرتا. جہاد خاص طور سے کیا ہے، یہ دو چیزوں کی محبت سے آدمی نہیں کرتا. ایک تو جو ہے دنیا کی محبت ہے، اگر میں چلے جاؤں گا تو بھائی کاروبار کا کیا ہوگا، وہ نقصان ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. یہ دوسرا کیا ہے، ارے میں چلے گیا مر گیا تو کیسا. دو چیزوں کی وجہ سے آدمی نہیں کرتا. اور کیا ہے، حقوق اللہ کے حقوق اور حقوق العباد بندوں کے حقوق کے بھی ادا نہیں کرتا، ان دونوں کی وجہ سے ڈر کے کہ اگر پیسے ختم ہو جائیں گے ہم کسی کی مدد کرے گا تو مر جانے کا خوف رہتا. یہ دو چیزیں سے آدمی اللہ کے حقوق بھی نہیں کرتا اور بندے کے حق بھی ادا نہیں کرتا. تو یہاں پہ جو ہے نا مشہور یہی ہے کہ بنی اسرائیل یعنی یہود کی جماعت تھی جو جہاد یا تعاون سے بھاگے تھے. ایک جماعت تھی، یہاں پہ ایک قصہ تفسیر میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے، یہود تھے، جو ان کی ایک جماعت تھی، کچھ لوگ تھے، کیا کرے، وہ جہاد یا تعاون سے بھاگے. جیسے اب پینڈیمک جو آیا ہے، یا جہاد تھا یا تعاون تھا، بہرحال یہ اس میں دونوں میں کوئی ایک چیز تھی. اور بھاگ کر جہاں پہنچے اور خیال کیا کہ اب ہم سلامتی کی جگہ پہنچ گئے. وہ کیا کرے، جہاد جہاں ہو رہا تھا تو وہاں سے نکل کے کیا کرے، بھائی یہ لڑائی جھگڑے ہے، ہم مر جائیں گے یہاں پہ بول کے کیا کرے، وہ نکل کے کوئی دوسری جگہ چلے گئے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے موت بھی وہیں پہنچی اور سب کے سب جو ہزاروں کی تعداد میں تھے وہیں مر گئے. کیا ہوا، وہاں سے نکل کے گئے تھے کہ بھئی یہاں ہم بچ جائیں گے، ہماری موت یہاں ہو جاتی، بلکہ وہ نکل کے دوسری طرف چلے گئے تھے. لیکن وہاں پہ اللہ تعالیٰ سب کو مار دیا تھا. پھر کچھ دنوں بعد اس زمانے کے پیغمبر کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو زندہ کر دیا تھا. پھر وہ دور کے جب پیغمبر آئے تھے تو انہوں نے کیا کرے، دعا کرے تو پھر وہ سب زندہ ہو گئے تھے. تو امت محمدیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ قصہ سنانے سے مراد یہ ہے کہ جہاد وغیرہ سے بسبب خوف موت کے نہ بھاگنا چاہیے. اگر آپ کو کسی کو وقت آ جائے ایسا، علماء اس کی جہاد کا وہ کریں تو اس پہ جو ہے آدمی ڈرنا نہیں چاہیے، موت سے ڈر کے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. تو اس کے لیے یہاں بتا رہے ہیں کہ موت جہاں بھی آنی ہے آپ کا ایک پل آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. جس کی بھی موت جس وقت لکھی ہے اس وقت ہونی لازم ہے. اور ایک جو ہے یہاں پہ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت کے بارے میں ہے. یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں یہاں جو اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ دیکھیے کیا بول رہے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے، یعنی کوئی قرض دے سکتا اللہ تعالیٰ کو، اور اچھے طور پر قرض دینا. حسنن کیا ہے، قرضن حسنن اچھے طریقے سے قرض دے. فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرۃ، یعنی اللہ کو بڑھانا اور گھٹانا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ پہلے بول رہے ہیں کہ بھائی میرے کو قرض دو، یعنی اتنا ہی بڑی ایک شخصیت بول رہے ہیں کہ بھائی میرے کو قرض دو اور اچھا قرض دو بول رہے ہیں. پھر اس کے بعد کیا بول رہے ہیں، گھٹانا بڑھانا تو میرے ہاتھ میں ہے. واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. اور کیا بول رہے ہیں، اور فراقی کرتے ہیں اور تم اسی کی طرف لے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گھٹاتے بڑھاتے ہیں اور تم کو اللہ ہی کی طرف جانا ہے. تو یہاں پہ اس کے بارے اس آیت میں کیا بول رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو قرض دینے سے تعبیر کیا گیا. اللہ تعالیٰ اس بات کو جتلانے کی کہ جس طرح قرض ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی میں کسی کو قرض دے کسی کو تو اسے واپس لوٹانا ضروری ہے. یہاں پہ اللہ قرض استعمال کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم قرض دیں گے تو اللہ کو لازم ہم کو واپس دینا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ یوز کریں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ اس کو کئی گنا بڑھا کے دیں گے. جس کا بیان ایک حدیث میں اس طرح آیا ہے کہ ایک چھوارا یعنی کہ ایک چھوٹا سا کھجور آپ اللہ کی راہ میں خرچ کیے رہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ احد کے پہاڑ، آپ نے دیکھا ہے احد کا پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے، یعنی آپ ایک چھوٹا سا کھجور دیے تھے لیکن اللہ جب واپس لوٹائیں گے تو ایک احد کے پہاڑ کے برابر بھی لوٹائیں گے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے جو ہے بکری کے کھر بھی ہو تو آپ خیرات کرو، آپ لوگوں کو دو. بکری کا کھر جو پیر میں اس کے جو انگلش میں کیا بولتا مجھے پتا نہیں ہے، لیکن وہ پیر میں جو اس کا تھوڑا سا سخت پارٹ جو ہوتا ہے جس کو کھاتے بھی نہیں، تو وہ بھی اگر دیں تو آپ دیں بول رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں. چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ جب 700 گنا ثواب والی آیات نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے رب میری امت کو اور زیادہ ایک جو ہے آیت میں ہے
سورہ بقرہ کی آیت میں ہے کہ اگر آپ دیں گے تو اس کی 7 جو ہے ملیں گے، 7 یعنی 70 نے 700 آپ کو اجر ملے گا بلکہ ایک آیت ہے۔ تو یہاں پہ اللہ آپ کی نیت کے اعتبار سے اجر دیتا بلکہ۔ تو جب وہ آیت اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اپنے رب سے دعا فرمائی تھی کہ اور زیادہ دیجئے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اضعافاً کثیراً کا وعدہ، یعنی بہت زیادہ، یعنی اللہ کو معلوم ہے اس کی کیا دیں گے۔ اور ایک جو ہے نا صحابی کا ایک یہاں پہ بڑا اچھا واقعہ ہے، حضرت ابو الدحداح کا واقعہ ہے۔ جب یہ آیت مبارک نازل ہوئی تو جب یہ آیت آئی تو صحابہ تو جان نثار تھے، اپنی جان نچھاور کر دینا، اپنا مال نکال دینا، ایک ایک آیت پہ ایسی وہ لوگ اپنی قربانی دیتے تھے۔ یہاں پہ جو ہے جیسے یہ آیت پہنچی ابو الدحداح کے پاس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض چاہتا ہے؟ وہ بول رہے ہیں جا کے کہ اللہ ہم سے قرض چاہتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے تم کو جنت میں داخل کر دیں۔ صحابی نے یہ سن کر عرض کیا، یا رسول اللہ میرے پاس 2 باغ ہیں، دونوں باغوں کو خدا تعالیٰ کے لیے قرض دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، دیکھیے آپ، پوری ان کی جتنی 2 باغی تھے ان کے پاس، آئے کہ بولے کہ 2 کے 2 باغ میں اللہ کو قرض دیتا ہوں۔ کیا محبت تھی وہ لوگ کو اللہ تبارک تعالیٰ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک باغ اللہ کے راستے میں وقف کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ نہیں، 2 باغ نہیں۔ یہاں پہ بتائے کہ بھائی، تو یہ ہم کو یہاں سے ایک سبق یہ ملا کہ آپ کے پاس جو جائیداد وہ ہے تو پورے کے پورے دے کے آپ اپنے بچوں کو پریشان نہیں کرنا، تو اپنے اہل و عیال کے لیے بھی کچھ رکھنا ہے۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ان کو ہدایت دی، بولے کہ نہیں، 2 باغ نہیں، ایک باغ اللہ کے راہ میں دے دو، دوسرا باغ اپنے اہل و عیال، اپنے خاندان والے، اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھو۔ حضور صحابی نے کہا، ان 2 باغوں میں سے جو بہترین باغ ہے جس میں 600 کھجور کے درخت ہیں، اس کو میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ یہاں بھی جو ہے نا، اللہ معاف کرے، ہم یہ دیکھتے کہ جو گلی سڑی چیز ہے یا جو استعمال میں نہیں آ رہی وہ چیز میں دے دو اللہ کے راستے میں یہ سوچتا ہوں۔ لیکن دیکھیں یہاں صحابی کیا کر رہے ہیں، جو سب سے بہتر ہے، ان کے پاس 2 باغ میں جو سب سے زیادہ فصل آتی تھی، جس میں سب سے زیادہ کھجوریں نکلتی تھی، تو وہ کیا کرے، 600 کھجور کا تھا، بہت بڑا باغ تھا یہ، اس کو میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تم کو اس کے عوض میں جنت میں باغ دے گا۔ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر سیدھے اپنے اس باغ پر پہنچے، اللہ اکبر کبیرہ، سیدھے کیا کرے، وہ اپنے باغ میں گئے جس سے خدا تعالیٰ کی نظر کر آئے تھے۔ صحابی کی بیوی حضرت ام دحدہ اور بچے اسی باغ میں تھے، اور بچے پھل کھا رہے تھے، یعنی جو کھجور تھے وہ پھل گرے تھے تو بچے جو ہے وہ پھل کھا رہے تھے اور درختوں کے سائے میں کھیل رہے تھے۔ حضرت ابو دحدہ نے باغ سے باہر کھڑے اپنی بیوی کو آواز دی، وہ اندر بھی داخل نہیں ہوئے کیونکہ یہ اللہ کے راستے میں انہوں نے دے دیا تھا باغ، تو اللہ کے راستے میں دے دیا، تو یہ بھی پسند نہیں کیا کہ میں اللہ کے راستے میں دیا ہوں پھر گھر اس باغ میں جاؤں، اور کیا کرے، وہاں سے بچوں کو آواز دی، اپنی بیوی کو آواز دی، بولے کہ باہر آ جاؤ، یہ باغ اپنے مولا کو قرض دے دیا ہے، یہ باغ اب ہمارا نہیں ہے۔ شوہر کا یہ کلام سنتے ان کی بیوی بھی کیسے مبارک تھے، اول تو پہلے مبارکباد دی، انہوں نے کیا بولے، مبارک ہو آپ نے یہ فیصلہ کیا، اور خوشی کا اظہار کیا۔ پھر اس کے بعد بچوں کی طرف متوجہ ہو کر بولی، بچے جو پھل اپنے دامن یعنی اپنے گود میں جو کپڑے میں جما لیے تھے وہ لوگ بچے، تو بولے دامن جھٹک دیے، اور جو کھجوریں بچوں کے منہ میں تھی وہ انگلی ڈال کر نکالی، اور بچوں سے کہا کہ اس باغ سے نکلو، اور اسے وقت دوسرے باغ میں منتقل ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو فرمایا، نامعلوم ابو الدحدہ کے لیے آخرت میں کتنے بے شمار کھجور کے لمبے درخت ہیں اور کتنے وسیع اور کشادہ محلات ہیں، یعنی جنت میں۔ ہم تو گری پڑی چیز دیتے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی
मर्द आदमी घर का बड़ा जो है अगर दे आए तो ख़वातीन भी ये करते हैं, हमको कंगाल कर दिए, हमारे बच्चों को इन्हें देख रहे हैं, सारी दौलत अल्लाह के उसमें गुजार दे रहे हैं, इन्हीं को जो है ना तकवे का क्या बोलते तकवा इन्हीं को चढ़ा है, यानी बहुत सारी बातें कर जाती हैं, माँ बाप भी बोल देते हैं, औलाद भी कह देती है। तो कैसी साहबा की कुर्बानी थी देखिए। यहाँ पे और एक जिक्र है तालूत जालूत की जंग के बारे में। यहाँ पे तालूत जो है एक बादशाह बनाए थे, शमूएल अलैहिस्सलाम बोल के एक पैगंबर गुजरे हैं, उन्होंने क्या करे, एक आदमी तालूत था, उनको जो है बादशाह बनाए, तो वहाँ के लोग जो है उनको बादशाह नहीं माने, उनको जो है रिजेक्ट कर दिया उनकी बादशाहत को, बोले कि ये तो गिरे पड़े हैं, ना इनके पास पैसा है, ना ये कोई बड़े खानदान से आ रहे हैं, ना ही ये इनका रुआब है कुछ, हम इनको नहीं मानते बोल के बोले। तो असल जो है ना अल्लाह के पास में आज दौलत नहीं है, अल्लाह के पास जो है तकवा है। इस आयत के उलमा ने लिखा है कि इस आयत से मालूम हुआ कि दौलतमंदी की फजीलत इंसानी में दखल नहीं है, बल्कि वसत इल्म, इल्म आपका ज़्यादा होना, जिस्मानी तंदुरुस्ती अल्लाह ताला के ख़ास इनामात हैं, उन्हीं के तफावत से इंसान के मरातिब होता हुआ, यानी कि अल्लाह ताला जिसको इल्म और की वसियत दे है वो बड़ा है अल्लाह के नज़दीक में। तो उसी लिए जो है ना क्या करे थे उन्होंने शमूएल अलैहिस्सलाम उनको बादशाह बनाए थे जालूत को, तालूत अलैहिस्सलाम, तालूत को। यहूदियों ने हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर हम तालूत के मिन जानिब अल्लाह बादशाह, बोले कि ये अल्लाह ताला बनाए हैं तालूत को, तो यहूदी क्या बोले शमूएल अलैहिस्सलाम से कि तालूत को अगर अल्लाह बनाया है तो कोई हमको निशानी बताओ, हमको जाहिर करो कि ये कैसे अल्लाह ताला ने इनको किया है, और हमारा दिल इस पे मुतमईन हो जाए, ताकि इस पर अल्लाह के नबी ने अल्लाह के हुक्म से निशानी ये बतलाई कि वो संदूक, एक संदूक था, आप लोग सुने होंगे, एक क्या बोलते हैं आपके यहूदी एक संदूक की तलाश में है अभी भी, जो वो लोग कहते हैं इनके खुदा ना खास्ता जो है वो गिरा देंगे बैतुल मुक़द्दस को, उसके नीचे सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो है एक संदूक है बोलते हैं उसके नीचे, तो उसकी तलाश में है, वही ये संदूक के बारे में है। वो संदूक जो कभी तुम्हारे पास था, एक संदूक था जो पास था और जालूत तुमसे छीन लिया था। जालूत एक दूसरा बादशाह था जो काफिर था, वो छीन के ले गया था यहूदियों से, और जिसमें तुम्हारे लिए इत्मीनान क़ल्ब, यानी उसमें तौरात है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात हैं, उनसे की इस्तेमाल की हुई चीज़ें, हो सकता है सा और वो दूसरी चीज़ें होंगी, खुद बगैर तुम्हारी जिद्दोजहद के तुम्हारे पास आ जाएगा, यानी तुम्हारे से वो जालूत लेके चले गया, अब तुम बगैर कोशिश करे, बगैर उससे लड़ाई करे, यानी वो संदूक तुम्हारे पास आ जाएगा बोले। तो अल्लाह ताला ने संदूक के तालूत के पास पहुंचने का ये सामान ऐसा किया कि फ़लस्तीन में एक जंग में ये संदूक बनी इसराइल से ले लिए थे, यहूदी से ले लेके क्या करे थे, वो ताबूत छीन लेकर लेके चले गए थे। बड़ी मुसीबत या बला आकर पड़ी, ये लोग जब ले लेके चले गए तो क्या हुआ, वो जहाँ पे रखे थे वो कई गांवों में जो है बीमारियां फैल गई, तो वो बोले कि भाई ये नहुसत वाला है, इनके 5 शहर वीरान हो गए। आखिर उन्होंने आजिज आकर ये तय किया कि ये संदूक नऊज़ बिल्लाह मनहूस है और इस नहुसत को दूर किया जाए, इसलिए उन्होंने ये तरकीब की कि एक बैलगाड़ी, बैल जो होता है या बफेलो जो भी है, उसके लगा के क्या करे ये लोग, एक उसके पीछे गाड़ी आप देखे होंगे गाँव वगैरह के तस्वीरों में या फिल्म वीडियोस वगैरह में, संदूक को उसके बैलगाड़ी में क्या करे, वो संदूक रखे, बुलक कार्ट जो बोलते, उसमें क्या करे, एक वो संदूक रख के बगैर किसी गाड़ी बांध के, यानी कोई गाड़ी चलाने वाला नहीं था, वो कार्ट चलाने वाला नहीं था, उसको रख के क्या करे, एक मुल्क के पास जो बॉर्डर जो होता वहां रख दे के उसको भगा दिए। अल्लाह ताला ने क्या करे, उस पर फरिश्तों को मुकर्रर करा जो बैलों को हाँकते हुए, यानी हकालते, यानी क्या बोलते हैं आप, हाँकना बोलते हैं उर्दू की अच्छी लैंग्वेज में, बहरहाल उसको लेके जो है लीड करते हुए क्या करे, कहाँ लेके आए, तालूत के मकान पर पहुंचा दिए। तालूत जो बादशाह बनाए थे शमूएल अलैहिस्सलाम, वहां लाके छोड़ दिए। तो जब हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की एक रिवायत है कि फरिश्ते संदूक को हवा में उड़ाकर लाए थे और लाकर तालूत के सामने रख दिया था। ये निशानी जो है ना, वो लोग निशानी मांगे थे, तो ये बनी इसराइल इस निशानी को देखकर अपना मुक़द्दस और मुतबर्रिक छिना हुआ
صندوق واپس پا کر بہت خوش ہوئے اور طالوت کو ہی بادشاہی پر یقین کر لیا اور ان کو یقین کر کے مان لیا بادشاہ، اور ان کو اپنا امیر لشکر اور بادشاہ تسلیم کر لیا۔ ٹائم ہو گیا اور تھوڑا سا تھا واقعہ، اگر آپ لوگ کو یہ ہے تو میں آگے بڑھتا ہوں۔ بنی اسرائیل کا امتحان ہوا، پھر یہاں پہ کیا ہوا؟ یہاں پہ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ۔ یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت طالوت کو بنی اسرائیل کا حکمران مقرر کر دیا گیا، جب ان کو بادشاہ بنا دیا گیا، اور ان کے نبی کی خبر کے مطابق تابوت بھی فرشتے لا کے دے دیے تھے، اب بنی اسرائیل کے لیے کوئی یعنی کہ آگے پیچھے نہیں تھا، جب آ گئی بات تو ان کو ماننا پڑا اور جہاد کرنے کے لیے نکلنا پڑا۔ جہاد کرنے کے لیے کس سے؟ جالوت سے لڑنا ہے، تو ان کو نکلنے کے لیے کیا کرے؟ یہ جہاد کے لیے نکلنا پڑا۔ جب دشمن سے جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت طالوت نے اپنے لشکروں سے فرمایا کہ تم لوگوں کا امتحان ہونے والا ہے۔ طالوت علیہ السلام کیا بولے کہ آپ لوگوں کا امتحان ہونے والا ہے، سب مل کے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تم کو امتحان میں مبتلا کرنے والا ہے، تمہاری آزمائش لینے والا ہے۔ اور امتحان کیا ہے؟ ایک پانی کی نہر کے ذریعے ہوگا۔ پانی کی نہر، پانی کا جو ہے کینال جو آئی ہے، چونکہ گرمی بہت سخت تھی اور پیاس بہت زیادہ لگ رہی تھی، اس لیے اکثر افراد امتحان میں ناکام ہو گئے۔ سب کیا کرے؟ بہت سارے امتحان میں ناکام ہو گئے، امتحان میں ناکام ہو گئے وہ لوگ۔ کیا کرے؟ بعض یہاں پہ کیا ہے، بس تھوڑا سا پینے کا حکم تھا، اللہ کا حکم کیا آیا تھا کہ بہت تھوڑا پانی پینا بول کے، لیکن اس میں کیا کرے؟ پینے چلو بولے تو آپ جانتے نا، جب وضو کرتے آپ تو ہاتھ میں کتنا پانی آتا، جب ناک میں آپ پانی لگاتے اس کو چلو بولتے، اتنا پانی پینے کی اجازت تھی، لیکن اس میں کیا کرے؟ بہت تھوڑے لوگ اتنا پانی پیے، بقیہ سب نے زیادہ پانی پی لیا، بہت سارے لوگوں نے زیادہ پانی پی لیا۔ تو کیا ہو گیا؟ اس کا نہر سے مراد دریائے پردن، جارڈن میں ایک دریا، ایک ریور ہے جس کی جو ہے لینتھ 65 میل ہے، مائلز ہے، اور جو ہے اس کا لمبائی جو ہے وڈتھ جو ہے 65 مائلز ہے، اور لینتھ جو ہے 600 مائلز ہے۔ فلسطین کے علاقے میں اہم ترین دریا ہے، یہ بہت بڑی دریا ہے جو ہے، اس میں بہت صاف ستھرا پانی ہوتا ہے، کہیں کہیں پہ جو ہے یہ گندی ہو گئی ہے جا کے، تو یہ وہی دریا تھی۔ تو یہاں پہ کیا ہوا؟ وہ جنگ جب ہوئی تو اصل چیزیں جو ہے نا، بہت سارے لوگوں نے خوب پانی پی لیا تھا، اس کے لیے حوصلے پست ہو گئے ان کے، اور وہ جو ہے ڈر گئے اور جی چھوڑ بیٹھے اور ہمت ہار گئے، اور کہنے لگے ہم آج اپنے دشمن جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہیں، ہم نہیں کر سکتے بولے۔ جو زیادہ حکم کی نافرمانی کر کے جو زیادہ پانی پیے تھے، انہوں کیا بولے؟ ہم اب جالوت سے نہیں لڑتے، طالوت سے نہیں لڑتے۔ کیا بولے؟ جالوت سے نہیں لڑتے۔ جو لوگ حضرت طالوت کے ساتھ روانہ ہوئے تھے وہ 70 یا 80 ہزار تھے، اونلی 70 to 80,000 لوگ طالوت علیہ السلام کے ساتھ تھے، تھوڑے سے ہی رہ گئے تھے، اس میں جو ہے پانی جو پیے تھے وہ بہت تھوڑے تھے، جو چلو بھر پانی پیے تھے، جو زیادہ پانی پیے تھے وہ وہیں یہ ہو گئے تھے۔ لوگوں نے پانی نہیں پیا تھا، ان کی تعداد 313 تھی، آئے تھے کتنے؟ 70 to 80,000 آئے تھے، لیکن اس میں سے بہت ساروں نے پانی پی لیا، اور کتنوں نے پانی نہیں پیا؟ اونلی 313، جو بدر کے صحابہ کی تعداد تھے، سیم یہاں پہ بھی وہی تعداد ہے، 313 لوگوں نے تھوڑا سا پانی پیا تھا۔ جن لوگوں نے پیا، اللہ تعالیٰ نے اتنے ہی پانی کو ان کے لیے کافی کر دیا تھا، یعنی جو تھوڑا پانی پیے تھے اللہ تعالیٰ ان کی پیاس بجھا دیا، کیونکہ اللہ کا حکم تھا اس میں، جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کیے تو وہ لوگ وہیں رک گئے اور جو ہے وہ آگے نہیں بڑھے۔ جن لوگوں نے ڈٹ کر پانی پی لیا تھا، نہر کے کنارے پھیل گئے اور بزدل ہو کر گر پڑے۔ جو لوگ حضرت طالوت کے ساتھ آگے بڑھے اور دشمن کی طرف آگے بڑھے، وہ دشمن کے مقابلے میں بہت تھوڑے تھے، لیکن انہیں یقین تھا کہ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، میدان جہاد سے بھاگنا مومن کا شیوا نہیں، ہمیں جہاد کرنا ہی ہے۔ یہ یہاں پہ ہم کو یہ سبق مل رہا ہے کہ اللہ کے حکم میں کامیابی ہے، اور جو ہے جہاد سے بھاگ کر زندگی نہیں ملتی۔ تو یہاں پہ جو ہے نا اتنی تھوڑی سی تعداد پہ بھی اپنی وہ نہیں کرنا ہے کہ ہماری تھوڑی تعداد ہے ہم ہار جائیں گے،
نہیں، اللہ کا اگر حکم ہے آپ کا تو تھوڑی تعداد بھی بڑی تعداد کو جیتتی ہے. یہاں پہ بھی ایسے ہوا، اس کی بڑی تعداد تھی جالوت کی، لیکن طالوت جیت گئے. اور وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی 313 تھے اور جو ہے جیت گئے تھے آپ جنگ بدر میں. تو یہاں پہ کیا ہے، اور ایک چیز ہم کو بتائی گئی کہ ہر جگہ دعا دعا دعا. یہاں پہ بھی جو ہے نا طالوت کی فوج کے میدان جنگ میں دعا، طالوت علیہ السلام کی جو تھی انہوں نے یہاں پہ دعا کی تھی، اللہ سے دعا کی کہ میں تھوڑے ہیں 313 ہیں، تو ہماری کامیابی دے دے. تو یہ سبق ہم کو ہر ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، جہاں بھی کوئی پریشانی بھی ہو یا ہم کو کوئی بھی چیز ہو، کوئی چیز مانگنی بھی ہو، اللہ سے دعا کرنی چاہیے. جالوت جو تھا اس کو کیسے قتل ہوا، اس کو کون مارا؟ وہاں پہ داؤد علیہ السلام ہیں جو ابھی چھوٹے تھے، انہوں نوجوان تھے اور اپنی بکریاں چرایا کرتے تھے. طالوت کے لشکر میں اپنے والد اور 6 بھائیوں کے ساتھ شامل ہوئے تھے. وہ چھوٹے تھے تو وہ اپنے 6 بھائی اور اپنے والد کے ساتھ طالوت کے لشکر میں شامل تھے اور اپنے بھائیوں میں چھوٹے تھے. ابھی تک آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، وہ نبی نہیں بنے تھے ابھی. جب میدان میں آمنا سامنا ہوا اور جالوت جو اپنے لشکر کا سپہ سالار تھا اور سردار تھا اور انسان کیا بلکہ بہت بڑا تھا، وہ یعنی بڑا مضبوط آدمی تھا وہ جو جالوت جو تھا. تو اس نے اپنے لشکر کا کیا ہے اور لیڈ بھی کر رہا تھا پورے لشکر کو، پوری آرمی کو. وہ نہایت طاقتور تھا اور کیا ہے ذرہ پہنا ہوا تھا، وہ جو اس پہ اسٹیل کا جو ہوتا نا وہ ڈریس پہنا ہوا تھا. میدان میں آیا اور طالوت کے لشکروں میں سے اپنا مقابلہ طلب کیا اور اس نے آ کے بولا کہ کوئی ہے میرے سے لڑنے والا. تو داؤد علیہ السلام کیا کرے، 3 پتھر تھے ان کے پاس، صرف 3 پتھر، ایک گوپن جو اسٹنگ بولتے جو جس سے فلسطین والے بچے بھی جو مارتے اس کو گلیل بولتے اردو میں، تو وہ تھی ان کے پاس. انہوں کیا کرے، صرف وہ 3 پتھر اور وہ گلیل. یہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ مدد نہ کرے تو تلوار گھوڑا ہتھیار بھی بیکار ہے. وہ کیا بولے، اگر اللہ مدد کرے توپ بھی ہو، ہتھیار بھی زیادہ ہو تو جیت نہیں ہو سکتی. میرے پاس تو 3 پتھر ہیں، لیکن کیا کرے، وہ اللہ کا نام لے کر وہ پتھر اس گلیل اسٹنگ میں ڈالے، رکھ کر جالوت کی پیشانی پر مارے، جو ٹھیک اس کے دماغ پر لگا اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. داؤد علیہ السلام نے فوراً اس سے اسی کی تلوار چھین کے اس کے سر کو الگ کر دیا. جالوت کے قتل کو دیکھ کر اس کی فوج بھاگ کھڑی ہوئی. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی جماعت کو دشمن کی بڑی جماعت پہ فتح دی. تو یہاں پہ کیا ہے، ایک چھوٹی جماعت تھی لیکن اس کو بڑی جماعت کو شکست اللہ کی طرف سے ہو گئی. تو بہرحال یہ اور ہیں، ٹائم شاید زیادہ ہوگا تو میں یہیں پہ اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. تو دعا پڑھ لیتے ہیں ہم کلاس کی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اے اللہ تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور تیری طرف توبہ کرتا ہوں. اے اللہ ہم نے جو کچھ سنا پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اسے بے حد قبول فرما اور ہم کو اس پر عمل کرنے والا بنا یا اللہ، اور سارے قرآن کے جتنے اعمال ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، سمجھنے کی توفیق نصیب فرما. آمین یا رب العالمین.